बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं 92@8 विद सादिया अफसाल। नाज़रीन, पैनामा केस जिस मामले को सुप्रीम कोर्ट जो है वो इस वक्त सुन रही है, 7 रुकनी लार्जर बेंच जो है इसकी समाअत कर रहा है, और जो शवाहिद मांगे गए थे फरीकैन की जानिब से कि अपने अपने मौक़िफ़ के हक में शवाहिद पेश किए जाएं, दलाइल पेश किए जाएं। आज हमने देखा है कि जहां पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला की जानिब से जो शवाहिद पेश किए गए, जो एक किताब के चंद इक्तसाबात भी सामने आए थे, उस पर भी अदालत ने थोड़ा इजहार बरहमी किया है कि बहुत ज़्यादा ऐसा मवाद अदालत को दे दिया गया है जिसको गैर ज़रूरी करार दिया गया, जिसको इर्रेलेवेंट करार दिया गया। दूसरी जानिब अगर हम हुकूमत की बात करें तो वज़ीर आज़म के बच्चों के जो वकील हैं अकरम शेख साहब, आज उनकी जानिब से एक ऐसा ख़त आला अदलिया में पेश किया गया जिसका हमने इस 7 महीने से या जब से ये सारा तस्करा चल रहा है पैनामा केस का, ऑफशोर कंपनियों का, और वज़ीर आज़म साहब से उनके बच्चों से मुख्तलिफ सवालात उठ रहे हैं, जिक्र भी नहीं सुना। और उसमें रॉयल फैमिली ऑफ कतर का जिक्र आया और ये बताया गया कि जो कतर के शहजादे हैं हमद बिन जासिम अल सानी, उनका वो ख़त है जो कि 5 नवंबर को जो तारीख ऊपर दर्ज की गई है, लिखा गया है, और उसमें उन्होंने काफ़ी तफसीलात बताई हैं कि मियाँ शरीफ का अल-सानी फैमिली के साथ कारोबारी जो ताल्लुक़ था वो कैसा था, 1980 से 2006 तक जो है वो जारी रहा। और इस हवाले से जो फ्लैट्स हैं जिनका जिक्र किया जा रहा है या जिसका सोर्स पूछा जाता है वज़ीर आज़म से और उनके बच्चों से, वो भी दर्ज किया गया है उस खत के अंदर, और ये कहा गया है कि 2006 में जो हैं ये उनको दिए गए थे, और उससे पहले भी 2006 से पहले भी मियां मोहम्मद शरीफ साहब जो हैं वो उनको इस्तेमाल करते थे, उन प्रॉपर्टीज़ को इस्तेमाल किया जाता था, वहाँ पर रहते थे। तो ये जो एक चीज़ आज सामने आई है जिस पर जस्टिस खोसा का जो मौक़िफ़ है, जो रिमार्क्स है, वो भी हमने सुने आज कि वज़ीर आज़म साहब का जो अवामी मौक़िफ़ है और जो अदालती मौक़िफ़ है, यानी आज जो ख़त की सूरत में अदालत के अंदर पेश किया गया है उसमें वाज़ेह फ़र्क है। यहाँ पे आपको हम वो सुनाना चाहेंगे जो अवामी मौक़िफ़ जिसका जिक्र किया जा रहा है, जो कि वज़ीर आज़म साहब ने पार्लिमान के अंदर खड़े होकर इन अपार्टमेंट्स के हवाले से कि ये कैसे ख़रीदे गए, इनका सोर्स क्या था, जरिया क्या था, उस हवाले से क्या कहा था, सुनिएगा। जनाब स्पीकर, तब हमारे वालिद मोहतरम हयात थे, उन्होंने जलावतनी में एक बार फिर कमर बांधी और जद्दा में एक स्टील मिल लगाई। उसकी बुनियादी सरमायाकारी के लिए दुबई फैक्ट्री की फरोख्त से हासिल होने वाले सरमाए ने भी मदद की। जद्दा की ये फैक्ट्री जून 2005 में अपनी मशीनरी, वसी कताए अराजी और दीगर असासों समेत तकरीबन 64 मिलियन रियाल यानी 17 मिलियन डॉलर्स में फरोख्त हुई। जनाब स्पीकर, दुबई और जद्दा की फैक्ट्रियों के हवाले से तमाम रिकॉर्ड और दस्तावेज मौजूद हैं। हजूर, ये हैं वो ज़राए और वसाइल जिनसे लंदन के फ्लैट्स खरीदे गए। यहाँ पे कहा गया कि ये हैं वो ज़राए जिनसे लंदन के फ्लैट्स खरीदे गए। दुबई की फैक्ट्री का जिक्र हुआ, उसके बाद जद्दा में जो मिल लगाई गई उसका जिक्र हुआ, और आज जो वज़ीर आज़म के बच्चों के वकील ने ख़त पेश किया है वो एक अलग ही कहानी, एक अलग ही स्टोरी हमारे सामने रखता है। तो ये जो तज़ादात हैं, और इससे पहले जो वज़ीर आज़म साहब के बच्चों के मुख्तलिफ इंटरव्यूज़ में, मुख्तलिफ टॉक शोज़ के अंदर बयानात हैं, उसमें जो तज़ादात पाए जाते हैं उसको सामने रखते हुए ये केस जो है वो किस जानिब जा सकता है। जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो शवाहिद थे, जो सबूत थे, उनके वकला ने भी आज मजीद 48 घंटे का टाइम मांगा, और ये समाअत जो है अब परसों होगी, 17 नवंबर तक इसको मुलतवी कर दिया गया। आज इसी हवाले से प्रोग्राम में बात करेंगे। मेहमानों का से तारुफ करवा दूं, एजाज चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ आवरी का। हमारे साथ जफर अली शाह साहब मौजूद हैं, सीनियर रहनुमा है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की, आपकी तशरीफ आवरी का भी बेहद शुक्रिया। कमर जमान कायरा साहब टेलीफोन लाइन पे हमारे साथ मौजूद होंगे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से, और बैरिस्टर फरोग नसीम साहब से भी आज प्रोग्राम में हम बात करेंगे। एजाज चौधरी साहब, सबसे पहले तो ये फरमाइएगा कि आज ये जो समाअत हुई है और उसमें एक 7 महीनों के अंदर जिस चीज़ का जिक्र ही नहीं सुना, हमने कतर की रॉयल फैमिली का जिक्र नहीं सुना, आज दुबई के अमीर का भी जिक्र हो गया, ये एक अलग कलाबाजी खाई गई है आज इस स्टोरी के अंदर। क्या आपको लग रहा है, कहाँ जा रही है मामला? जी बहुत शुक्रिया सादिया। पहली बात तो मैं ये अर्ज़ करना चाहता हूँ, इन 7.5 माह के अंदर आप एक झूठ जब बोल लेते हैं ना, तो हमने देखा है कि उसको छुपाने के लिए 100 झूठ बोलने पड़ रहे हैं। और ये पंजाबी में कहते हैं कि कोतरवा 100 झूठ है, 101 ये झूठ हैं।
اور دوسری بات میں آج آپ کے سامنے کہنا چاہتا ہوں بڑی بوجھل دل کے ساتھ، کبھی بھی کوئی اپنے گزرے ہوئے بزرگوں کو، مرحوم کو کبھی ایسے معاملات میں نہیں گھسیٹتا کہ ان کا جو اچھا نام ہے وہ بھی خراب ہو جائے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان یہ ہے کہ جو دنیا سے گزر جائیں ان کے بارے میں اچھی باتیں کی جائیں۔ انہوں نے سارا اونس جو ہے وہ اپنے والد صاحب پہ، اس سے بڑا اخلاقی بحران اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ اچھا، یہ مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ یہ اگر پیناما میں انکشاف نہ ہوتا تو یہ کبھی بھی اس جائیداد کی اونرشپ کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھے، ورنہ مریم صاحبہ 2011 والا انٹرویو کبھی نہ دیتی۔ اب یہ پورے اس عرصے کے دوران یہی کوشش کرتے رہے کہ کسی طرح اس کو وہ چھپائیں، تو ظاہر وہ تو انکشاف ہو گیا تھا۔ انکشاف صرف الزام نہیں ہے، وہ ہیں در حقیقت ثبوت، کیونکہ انہوں نے آج تک جو پیناما لیکس ہوئیں اس کے اوپر کوئی انہوں نے سو نہیں کیا، کوئی اعتراض نہیں کیا، انہوں نے کہا ہاں ہمارے ہیں۔ بالآخر یہ اس بات پہ مجبور ہو گئے کہ انہوں نے کہا کہ ہاں 2006 میں ہم نے یہ پرچیز کیے ہیں۔ اچھا، دوسری طرف وزیر اعظم جس ملک کا پارلیمنٹ کے فلور کے اوپر جھوٹ بولتا ہو، آپ اسے سمجھتے ہیں کہ وہ اس قابل ہے؟ یعنی جدہ کی مل بیچ کے اس سرمایہ سے یہ اپارٹمنٹ لیے گئے، اور آج کا یہ جو خط آ گیا ہے یہ حماد بن جاسم بن جابر ثانی صاحب کا، میں کہتا ہوں یہ بجائے خود credibility of the witness is important، یہ وہ آدمی ہے جو 2000 کے اندر یو کے ساتھ جو آرمز کی ڈیل تھی اس میں یہ 700 ملین پاؤنڈ، اگر میں ٹھیک فگر کوٹ کر رہا ہوں 7 ملین، چنانچہ یہ اس کے اندر پکڑا گیا تھا، تب یہ وزیر اعظم تھا، اور پھر اس کو 600 واپس کرنے پڑے تھے، اور پھر بھی یعنی آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ ایک جھوٹ کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد یہ جو لیئرنگ، میرا خیال ہے یہ جو ایک ٹیکنیکل لفظ ہم نے سن لیا نا لیئرنگ، یہ اصل میں جھوٹ چھپانے کی لیئرنگ ہوتی ہے۔ اور آج جو پی ٹی آئی کے شواہد کے حوالے سے اس پہ بھی میں بات کرتے ہیں، ایک بریک لے لیتے ہیں، بریک سے واپس آتے ہیں تو ڈسکشن کو یہیں سے جاری رکھیں گے، اسٹے ٹیونڈ۔ جی ویلکم بیک پروگرام میں ایک بار پھر سے خوش آمدید۔ کارا صاحب، آپ بات کر رہے تھے کہ آپ کو لگتا ہے کہ جھوٹ چھپانے کا ایک اٹیمپٹ ضرور ہو رہا ہے، لیکن اس بار یہ چھپے گا نہیں۔ چھپے گا اس لیے نہیں کہ اس کے پیچھے بہت ساری باتیں اور کھل رہی ہیں۔ سعدیہ، دولت بہت سارے کوڈ چھپا لیتی ہے، بہت سارے شیلڈ کریٹ کر لیتی ہے، اور وزیر اعظم صاحب اور ان کے خاندان کا، ان کی جماعت کا مستقبل اس پہ ڈیپینڈ کر رہا ہے، لہٰذا وہ سارے جہان کی دولت اس میں جھونکیں گے جو ان کے پاس بہت ہے، اور وہ قانون بھی خریدیں گے، قانون دان بھی خریدیں گے، بہت کچھ کریں گے، مطلب خریدے سے مراد ہائر کریں گے۔ لیکن میں نہیں سمجھتا کہ اس سے باتیں چھپ سکے۔ دیکھیں نا، عجیب بات یہ ہے کہ پچھلے 7-8 مہینے کی تو بات ایک طرف، اب تک پاکستان کے کسی شخص کے علم میں یہ بات، وزیر اعظم کے اپنے قریب ترین لوگوں کے بھی یہ علم میں نہیں تھا کہ ان کا قطر کے ساتھ کوئی کاروباری لین دین ہے۔ ہاں، ایک بات ہمیں علم میں ہے کہ قطر کے خاندان کے ساتھ ان کا جو موجودہ دور میں سیف الرحمان وہاں بیٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے بیٹھ کے جو LNG کی ڈیلیں کرائی ہیں اس کے چرچے مارکیٹ میں بہت ہیں، لیکن اس سے پہلے یہ کبھی نہیں سنا تھا۔ شاہ صاحب، والد صاحب کا 1980 سے کاروباری معاملات، مطلب میں نے آج تک نہیں سنا کم از کم کسی کے منہ سے بھی کہ ان کا کوئی قطر کے ساتھ کوئی کاروباری رشتہ ہے۔ ہاں، ان کے دوست وہاں موجود ہیں جن کا نام سیف الرحمان، وہی احتساب الرحمان صاحب کمیشن والے، اور اب یہ وہاں سے ڈیل ضرور ہوئی ہے، بڑی متنازع ڈیل ہے، بڑے اس کے چرچے ہیں مارکیٹ میں، ڈیل جو ریلیٹڈ ہے LNG سے، وہ جس میں بہت سارے پیسوں کا ذکر چل رہا ہے مارکیٹ میں، بہرحال وہ ایک الگ ایشو ہے۔ اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ وزیر اعظم صاحب کی اس فیکٹری کا، جس کا وہ ذکر کر رہے ہیں کہ دبئی میں فیکٹری لگائی گئی، پھر اس کے سے پیسے لے کے ہم نے دبئی جا کے جدہ میں فیکٹری لگائی، اس کا ایکچوئل تذکرہ جو سن رہے ہیں وہ تو یہ ہے کہ یہ فیکٹری جو تھی یہ لگی ضرور تھی، بٹ یہ بینک آف عمان اور HS جو ہمارا تھا BCCI، ان کے دونوں کے تعاون سے ان سے قرض لے کے لگائی گئی تھی،
اور یہ فیکٹری کبھی بکی نہیں بلکہ لیکویڈیٹ ہوئی کیونکہ اس میں گھاٹا ہوا تھا اور اس سے کوئی فائدہ نہیں بلکہ بینکوں کے پیسے پورے نہیں ہوئے اور الٹیمیٹلی وہ جو بینکوں کی اماؤنٹ تھی وہ پورے نہ ہونے کی وجہ سے جو پیمنٹ ان کو لیکویڈیشن میں دی گئی میاں صاحب کے خاندان کے کچھ افراد کو ای سی ایل پہ بھی ڈالا گیا دبئی میں. یہ عجیب و غریب داستان ہے اور یہ کہا جا رہا ہے آج عدالت کے اندر جو ڈاکومنٹ فائل ہوئے یا پہلے جو ہوئے اس کے مطابق تو یہ ہے کہ جو میڈیا میں باتیں ہوتی رہیں, جو پارلیمان میں جو بہت اہم بات ہے, پارلیمان میں جو باتیں ہوئی, جو قوم سے خطاب میں باتیں ہوئیں وہ غلط باتیں. ایگزیکٹلی. بس اسی پہ شاہ صاحب یہ جو مختلف تضادات ہیں, جس طریقے سے آج جسٹس کھوسا صاحب کے ریمارکس بھی آئے کہ وزیراعظم کا عدالتی موقف اور عوامی موقف دونوں میں فرق ہے. پھر اس پر اکرم شیخ صاحب نے کہا کہ یہ تو میں تو ان کے بچوں کا وکیل ہوں, اس کا جواب تو وزیراعظم کے وکیل سلمان اسلم بٹ صاحب دیں گے. لیکن بچوں کے بیانات میں بھی تو مختلف تضادات ہیں جو مختلف انٹرویوز میں, مختلف ٹاک شوز میں بات کی گئی ہے. بالکل جی, عدالتی دنیا میں تو ایک ایک بات دیکھی جاتی ہے اور آج جس طرح ساری دنیا جانتی ہے کہ یہ لیٹر جو ہے یہ آ گیا ہے, اب صرف دیکھنا دو ہی باتیں ہیں نا جی, یا لیٹر یہ جو آج دیا گیا ہے چاہے بچوں کی طرف سے دیا گیا یا میاں نواز شریف صاحب کی طرف سے دیا گیا ہے, یا یہ درست ہے یا یہ غلط ہے. تیسری تو بات کو نہیں نا مطلب اس میں. ہاں تیسری یہ بات ہو سکتی ہے کہ کوئی کسی نے اس کو خود مینوفیکچر کیا ہو, مطلب اب اس کی ایویڈینشری ویلیو کیا ہے, مطلب عدالتی دنیا میں اس کی ویلیو کیا ہے, مطلب اس کی ویلیو اس وقت تک نہیں بن سکتی چونکہ جو ڈاکومنٹس ہوتے ہیں وہ کہا جاتا ہے کہ ڈاکومنٹس نیور ٹیل اے لائی, مطلب یہ ان کو ایک پریزمپشن اس ان کے ساتھ اٹیچ ہوتی ہے کہ یہ ٹھیک ہے, لیکن انٹل اینڈ انلیس وہ ڈاکومنٹ جو اگر کوئی ایسا ہے, یہ ڈاکومنٹ ہے, کوئی خط ہے, لیٹر ہے, تقریر ہے, کوئی لکھا ہوا میرے نام سے ہے, مطلب کراس کوسچن جب تک انٹل اینڈ انلیس, جب تک میں سے مراد آتھر آف دا ڈاکومنٹ اس کو اس کی تصدیق نہ کرے, ہاں جی بالکل یہ بالکل یہ میرا لکھا ہوا ہے, یہ میں نہیں لکھا تھا, یہ میرا ہی نام ہے. آج عدالت نے یہ پوچھا بھی اکرم شیخ صاحب سے کہ کیا امیر یہ جو قطر کے شہزادے ہیں یہ آئیں گے یہاں کورٹ میں, انہوں نے اس لیے پوچھا, ظاہر ہے بہت بڑی عدالت ہے, اور یہ انہوں نے اس لیے پوچھا کہ جب تک آتھر آف دا ڈاکومنٹ اس کا یہ شیخ صاحب پیش کر دیں, میں کر دوں, چوئی صاحب کر دیں, کوئی کر دیں, اس کی کوئی ویلیو نہیں. ابھی تک اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. آج اس خط کی ایویڈینشری ویلیو میں کہہ رہا ہوں, اس کی کوئی ویلیو نہیں انٹل اینڈ انلیس اس کو لکھنے والا جس سے یہ منسوب ہے, اے بی سی شہزادے سے ہے یا کسی اور سے ہے, وہ آ کر بیفور دا کورٹ اس کو. سر لیکن سوال یہ کہ آج اس خط کی صورت میں اجازت دیں جی قائرہ صاحب, شاہ صاحب سے میں بھی ایک گائیڈنس لے لوں. جی شاہ صاحب اگر وہ آ بھی جاتے ہیں اور آ کے ملی بھگت سے یہ بیان ہو بھی جاتا ہے تو پھر بھی یہ تو ضرور دیکھا جائے گا کہ وہ پیسہ کس جگہ سے گیا تھا, کیسے ٹریل ہوا تھا. دیکھا نہیں, وہ تو پھر کراس کا رائٹ ہوتا ہے, یعنی جس کو وہ لیٹر وہ ڈاکومنٹ دوسری فریق کو یا کسی کو بھی وہ انجر کر رہا ہو, مطلب تو اس پارٹی کا اس فریق کا یہ حق ہوتا ہے کہ اس سے تفصیل. ٹھیک ہے, بٹ شاہ صاحب سوال یہ کہ آج وزیراعظم کے بچوں کی طرف سے یہ جواب جاتا ہے اور جس میں اپارٹمنٹس کا سورس یہ بتایا جاتا ہے کہ جی قطر کے شہزادے, قطر کی رائل فیملی کا ذکر آ جاتا ہے, لیکن اس ملک کا وزیراعظم, اس ملک کا چیف ایگزیکٹو پارلیمان کے اندر سورس کچھ اور بتاتے ہیں, تو جھوٹ وہ تھا کہ یہ ہے. ایگزیکٹلی میں اس لیے کہہ رہا ہوں نا کہ وہ جب وٹنس باکس میں آئے گا, جب اس کو آن کرے گا, اگر تو ڈس آن کر جاتا ہے تو بات ختم, لیکن اگر آن کرتا ہے تو وہ پھر ہی سبجیکٹ ٹو کراس ایگزامن, اس میں اور بہت سارے سوالوں کے علاوہ ایک سوال یہ بھی پوچھا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے, اچھا اعجاز چودھری صاحب یہ بتائیے گا, اب قائرہ صاحب بھی ہیں, وہ بھی اس پہ بہتر روشنی ڈال سکیں گے کہ 1990 میں سپریم کورٹ میں جو اخبار کی کٹنگز تھیں ان کو ایڈمیسیبل ایویڈنس ایکسیپٹ کیا گیا تھا اگینسٹ محترمہ, ٹھیک ہے. اب 1993 کے اندر سپریم کورٹ نے ہی انہی اخباروں کی کٹنگز کو ریجیکٹ کر دیا تھا اگینسٹ نواز شریف. آج بھی انہی ایک کتاب کے اقتصابات کا یا اخبار کی جو خبریں ہیں ان کا ذکر ہوا کہ جی ایک دن خبر ہوتی ہے, دوسرے دن اس میں پکوڑے فروخت ہو رہے ہوتے ہیں, تو آج بھی ریجیکشن. میرا خیال ہے کہ یہ تو کورٹ کا ڈسکریشنری میٹر ہے. بعض اوقات وہ سمجھتے ہیں کہ اخبار کی جو خبر ہے وہ صحیفہ ہے
تو اس کو مان لیتے ہیں. یہ تو آپ نے 90 اور 93 کی مثالیں دی ہیں. آپ کو گزشتہ سال سے ہی پتا ہے کہ وہ ایگزیکٹ کمپنی کے حوالے سے چھپی کہیں سے تھی, پکڑے کہیں گئے. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ شاید کورٹ کی کوئی ڈسکریشن ہو اس کے اوپر, چونکہ میں کورٹ کی پروسیڈنگز کے اوپر کوئی بات نہیں کرنا چاہتا. البتہ یہ جو خط ہے اس کو اگر آپ فی نفسے ہی خود پڑھ لیں تو یہ ساری ہیر سے ہے. یہ جو حماد صاحب ہیں, ثانی صاحب, یہ کہتے ہیں میں نے اپنے والد سے سنا اور میں اس کے بعد وہ بڑے بھائی جو تھے میرے وہ انوالو تھے اور میں آئی انڈرسٹوڈ, میں نے یہ سمجھا. اس لیے یہ بجائے خود یعنی یہ کچھ بھی نہیں ہے, یہ دس کانٹ بی پیس آف ایویڈنس. یہ اس طرح کی چیز ہے جہاں پہ کہ جو ریسپونڈنٹ کے وکیل ہیں وہ خود کہہ رہے ہیں کہ وہ اس کو ٹیسٹیفائی کرنے کے لیے نہیں آ سکتے. چنانچہ کہنا اصل میں یہ چاہتا ہوں کہ کورٹ یہ ڈٹرمن ہمیشہ کرتی ہے کہ جو گواہی دینے آ رہا ہے وہ سچا ہے یا جھوٹا ہے. اگر یہ بالکل ایک ایسے جھوٹے ثابت ہوں کہ اول دن سے لے کر آخری دن تک, چاہے اپنے عدالتی معاملات ہیں اس کے اندر بھی جھوٹ بول رہے ہیں, چاہے اپنے سیاسی معاملات تو اس میں بھی جھوٹ بول رہے ہیں. یعنی نواز شریف صاحب کے بارے میں یہ بالکل واضح ہے. وہ یہاں سے جب آئے واپس انہوں نے کہا ہم نے کوئی معاہدہ نہیں کیا, لیکن وہاں سے شہزادہ آیا مقرن بتانے کے لیے کہ یہ 10 سال کا معافی نامہ اور معاہدہ, پہلے 5 سال کا مانا گیا, پھر پتہ پھر چلا 10 سال کا وہ مانا گیا. پھر میں ایک اور, مجھے اچھی طرح یاد ہے اے پی ڈی ایم تھی اور میاں صاحب اس کے سربراہ تھے. ساری اے پی ڈی ایم میں میاں صاحب کی موجودگی میں ماڈل ٹاؤن کے اندر موجود تھا. فیصلہ یہ ہوا کہ ہم انتخابات کا بائیکاٹ کریں گے. ٹھیک, جب فیصلہ کیا اے پی ڈی ایم نے اور میاں صاحب نے جا کر الیکشن میں حصہ لے لیا, ہم نے پکڑ لیا راجہ ظفر الحق صاحب کو, نثار صاحب کو, جاوید ہاشمی صاحب کو کہ جی انہوں نے کہا اگر نواز شریف اس فیصلے سے پھر جاتا ہے تو ہم نون لیگ چھوڑ دیں گے. یعنی میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ سیاسی میدان کے اندر بھی وہ مکمل جھوٹے ثابت ہوئے. اور آج آپ دیکھ لیں, یعنی حسن اس کی کوئی اور توجہ بیان کر رہے ہیں, کہہ رہے ہیں کرائے پہ ہم رہے ہیں. کرائے پہ رہے ہیں تو کوئی کرائے کی رسیدیں آنے جانے کی پیسے تو کوئی ہوں گے. یہ پہلے جدہ سے بک کے گئی تھی اور اس کی کوئی رسیدیں وغیرہ نہیں ملی ہوں گی تو انہوں نے کہا قطر سے کر لیتے ہیں. اس میں بھی چودھری شریف میاں شریف صاحب سے پیسے آئے ہوئے, اس کا ذکر کیا تھا کہ سعودی عرب ہو, عمان ہو, قطر ہو, کہیں سے بھی کوئی لین دین نہیں ہوا ہے. ایک انٹرویو میں انہوں نے بھی بات کی. چنانچہ آپ دیکھیے کہ حسن, حسین, مریم صاحبہ, خود میاں نواز شریف مسلسل جھوٹ بول رہے ہیں اور یہی ہم ثابت کرنا چاہتے ہیں. میں تو کورٹ سے زیادہ عوام کی عدالت کو یہ بات بتانا چاہتا ہوں. ٹھیک ہے, عوام کی عدالت کو تو بتا دیے, لیکن عدالت نے آج جو پی ٹی آئی کے شواہد پہ کہا ہے اس پہ بھی ذرا تھوڑی ڈیٹیل میں بات کریں گے رائٹ آفٹر دس شارٹ بریک. جی ویلکم بیک پروگرام میں ایک بار پھر سے خوش آمدید. آج عمران خان صاحب نے جو میڈیا سے بات کی ہے اور یہ پینما گیٹ کے معاملے پر انہوں نے کہا ہے کہ اس سٹوری نے کئی کلابازیاں کھائی ہیں اور آج ایک نیا رنگ جو ہے وہ اس کو دیا گیا حکومت کی جانب سے. یہ انہوں نے بات کی تھی اور دوسرا وزیر اعظم صاحب کو یاد کرانے کی کوشش بھی کی تھی کہ اس وقت کے وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی صاحب کے حوالے سے وہ کیا کہا کرتے تھے. آپ لوگوں کو بھی ذرا یاد کرا دیتے ہیں کہ کیا الفاظ تھے میاں نواز شریف صاحب کے اس وقت کے وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی صاحب کے حوالے سے. دیکھتے ہیں. یوسف رضا گیلانی صاحب جو ہے وہ سزا کو تسلیم نہیں کر رہے اور پھر کہتے میں اپیل میں جاؤں گا. اپیل سے پہلے نیچے اترو, گھر جاؤ, جب گھر جاؤ گے اپیل کرو. اگر اپیل میں تمہارے خلاف فیصلہ ہوتا ہے تو تم بالکل گھر جاؤ گے, نہیں ہوتا تو پھر تم واپس اپنے وزارت عظمیٰ کے منصب پہ آ جاؤ گے. لیکن یہ بات نہیں کہ سپریم کورٹ فیصلہ دے اور آپ اس کو ماننے سے انکار کرو. قاہرہ صاحب اس پہ کیا کہیں گے کہ یوسف رضا گیلانی صاحب کو تو کہا جاتا تھا, مشورہ دیا جاتا تھا کہ جی گھر جائیں, الزام ثابت نہ ہو تو پھر واپس آ جائیں, اپیل میں جائیں. ابھی بھی تو اس ملک کے چیف ایگزیکٹو پر بہت بڑے سوالیہ نشان اٹھ رہے ہیں اور خاص کر آج کے بعد کہ پارلیمان میں کچھ کہا, عدالت میں کچھ موقف گیا. یہ جو پیپلز پارٹی کے ساتھ تو ہمیشہ یہ ہوتا رہا. باقی پرانی باتیں آپ نے 90-93 کی باتیں کی ہیں. جی آپ کو وہ دن بھی یاد ہوگا جب ایک عدالت نے سزا سنائی تھی محترمہ بے نظیر بھٹو شہید اور آصف زرداری صاحب کو. احتساب عدالت نے, ملک قیوم صاحب اور ان کے ساتھی جج کی عدالت نے. اور جب ہم اپیل میں گئے اور وہ ریکارڈنگ پکڑی گئی تو وہ سزائیں ختم ہو گئی.
केस रिमांड हो गया, जजों को इस्तीफे देने पड़े, लेकिन मियां शहबाज शरीफ साहब को किसी ने कुछ नहीं पूछा। पीपल्स पार्टी के खिलाफ पिछले दौर में हमारी जो हुकूमत थी, रोज सुओ वोटो होते थे, और हमारे दौर में तो बाकायदा अखबारों के तराशों पे सुओ वोटो होते थे, और टॉक शोज के ऊपर सुओ वोटो होते थे, और वो टॉक शोज बाकायदा इसी रूम नंबर 1 में, कोर्ट रूम नंबर 1 में प्रोजेक्टर लगा के देखे गए और एक एविडेंस के तौर पे एग्जिबिट हुए। हम क्योंकि शूद्रों की जमात हैं इस मुल्क के अंदर, ये ब्राह्मण है, अब देखते हैं, ब्राह्मणों के साथ आज तक तो कुछ नहीं हुआ। अब इनके लिए कौन सा कानून बनाया जाता है? ठीक है, तो शाह साहब ये इस पे तो रिस्पॉन्ड करना बनता है कि जी पीपल्स पार्टी के साथ जो सलूक है, जो मुख्तलिफ हवालों का, माजी के हवालों का जिक्र किया गया, और अब आप लोगों के साथ क्या होता है? वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन मैं कायरा साहब की इस बात से इत्तेफाक नहीं करता। माशाल्लाह कायरा साहब की जमात भी बर्मनों की जमात है, राठों की जमात है। लेकिन ये बात तो सही है ना, वो कहते हैं कि छोटी छोटी चीजों पे सुमोटो नोटिसेस हो जाते थे, वजीर आजम को घर भेज दिया गया, सजाएं सुनाई जाती थी। हर दौर में जो है उस दौर के मुताबिक बातें होती रहती हैं, ये मैं नहीं कहता कि नहीं हुई है। तो अब ये भी एक जंग जारी है। वो दौर पीएमएलएन पे क्यों नहीं आता है कभी भी? सवाल तो ये और पीएमएलएन पे क्या है और इससे ज्यादा और क्या चाहिए? आप सुप्रीम कोर्ट पे चढ़ दौड़े, हमारे दोनों वजीर आजमों को बुला के भेज दिया जाए, और आपके वजीर आजम एक दिन से कोर्ट में पेश होते हैं, अगले दिन सुप्रीम कोर्ट के ऊपर चढ़ाई हो जाती है, जजों को भागना पड़ता है जाने बचा के इसी कोर्ट रूम नंबर। आज 40 रोज हो गए हैं, 40 रोज हो गए हैं डॉन की स्टोरी को, ठीक है? अगर कोई और इसमें काबू आया हुआ होता तो यहाँ पर गद्दारी के और वतन दुश्मनी का चर्चा, और उसके ऊपर कोई यानी कुछ आज तक उस पर करने के लिए तैयार नहीं है। और जितना शिद्दत से पाक फौज इसको महसूस कर रही है, यानी जाहिर है उनके जराए से भी ये सारी बात सामने आती है। मैं नहीं समझता कि नवाज शरीफ साहब कानून से इतने बालातर हैं कि वो जो भी कौमी सलामती के मसले के ऊपर भी ब्रीच करें, या जो प्लांटेड स्टोरी भेजें, या जो कुछ भी करें, शाही खानदान को यहाँ पर पूछने वाला कोई नहीं है। इस बात पे कायरा साहब से इत्तेफाक करते हैं। ये फिर तासुर, ये परसेप्शन तो पाया जा रहा है ना। चौधरी साहब भी कह रहे हैं, कायरा साहब भी बात कर रहे हैं कि जी फिर शायद मियां साहब या आप लोगों की जमात कानून से बालातर है। नहीं, ऐसी कोई नहीं, कानून से बालातर कोई भी नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन कमांड करता है इसको। लेकिन अगर कोई भी तसर देता है इस किस्म की कि हम कानून से बालातर हैं या कानून से कोई हमारी रिश्तेदारी है, तो वो कानून, मैं हमेशा कहा करता हूँ कि कानून जो है, प्योर कानून एंड कॉन्स्टिट्यूशन, वो किसी का दुश्मन नहीं है, किसी का दोस्त नहीं है। मतलब वो बिल्कुल फेयर लाइन होती है उसकी। मतलब ये अलग बात है कि वक्ती तौर पर आप किसी शख्स को, किसी अदारे को या कानून की किताब को बेवकूफ़ बनाने में कामयाब हो जाएं, लेकिन इसमें हतमी कामयाबी नहीं होती, हतमी कामयाबी कानून की होती। ठीक है, अच्छा आप भी इस मामले पे, जिस तरह आज अदालत में कहा गया है कि हमारा जो फोकस है वो ये 4 अपार्टमेंट्स हैं, इस हवाले से हम केस जो है वो सुन रहे हैं, और दूसरा अगर कोई भी चीज़ है तो वो कमीशन फैसला करेगा, वो कमीशन में चीज़ जाएगी। आज ये भी मौक़िफ़ कहीं से सामने आया, शेख रशीद साहब ने भी मीडिया से बात की कि जी कमीशन नहीं, खुली अदालत में ये फैसला जो है होना चाहिए, इसकी समाअत होनी चाहिए। आप भी इससे एग्री करते हैं या कमीशन? ये बचाता उस बात एक ही है, कमीशन भी बनाया हुआ होगा तो कोर्ट का होगा, लेकिन जो तकद्दस कोर्ट को होता है, कोर्ट में एक जज तो नहीं, मुमकिन है कमीशन बने एक जज का, 2 जजों का, इसमें 5 जज, 7 जज, और कोई टाइम ये ऐसा भी आ सकता है कि फुल कोर्ट जो है बन सकता, वो फर्क तो है। ये अखबारों की जो कटिंग्स का मामला है, जिस पर आज ये कहा गया कि अखबारों में जो खबरें आती हैं वो सिर्फ एक दिन के लिए खबर होती हैं, अगले दिन उसमें पकौड़े फरोख्त हो रहे होते हैं, तो वाकई नहीं इस पर कोई सो मोटो नोटिस नहीं लिए जा सकते? कहीं पर कोई कहानी आए, किताब के कस्बात आए? आती हैं, बेशुमार केसेस हैं कि जिसमें अखबारों की पकौड़े तो इसलिए बेचे जाते हैं ना कि वो उस तारीख का वो नहीं रहता। ये तो नहीं पता कि उसके जो कंटेंट्स हैं, अच्छा, उसके कंटेंट्स जो हैं वो उनकी हैसियत खत्म हो गई है। मतलब नहीं, लेकिन आज उसी हवाले से कहा गया है कि जो पीटीआई के जो शवाहिद हैं उसमें कहा गया कि ये शवाहिद जो हैं अलिफ लैला की कहानियां हैं, ये तो अखबार के तराशे हैं, अखबारी तराशों पर क्या आप किसी को सजाए मौत दे दें? नहीं, मुझे नहीं पता कि पीटीआई वालों ने क्या पेश किया और क्या नहीं, और लेकिन ये नहीं हो सकता कि अखबारात की
جو سٹوریز ہیں یا جو اس کے آرٹیکلز ہیں، جو ان کی خبریں ہیں، ان کو یک مشت قلم جو یہ کہہ دیا جائے کہ نہیں، اس کی ان کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، اب ایک بریک لے لیتے ہیں، بریک سے واپس آئیں گے. تو یہ جو اخباری تراشوں کا آج ذکر کیا گیا اور یہ کہا گیا کہ الف لیلا کی کہانیاں ہیں جو پی ٹی آئی نے ثبوت فراہم کیے ہیں اور فوکسڈ نہیں ہیں، ان کو غیر ضروری اور irrelevant قرار دیا گیا. تو پی ٹی آئی جو ہے یہ اپنا مقدمہ کس طریقے سے مؤثر انداز میں لڑ سکتی ہے؟ آج جو ان کے وکلاء نے 48 گھنٹے مانگے جو کہ مل بھی گئے یا مہلت، اور پرسوں اس کی سماعت ہوگی، تو ایسا کون سا ثبوت، ایسا کون سے شواہد نئے لے کر آ سکتی ہے پی ٹی آئی؟ بات کرتے ہیں ایک وقفے کے بعد. جی ویلکم بیک، پروگرام میں ایک بار پھر سے خوش آمدید. اعجاز چودھری صاحب، انہوں نے جو آج ایک نیا ٹرن لیا یا اس کہانی میں ایک نئی کلا بازی جیسے آج عمران خان صاحب نے کہا ہے، وہ تو ہمیں نظر آئی رہی ہے، لیکن جب کورٹ آپ لوگوں کے شواہد کو، آپ لوگوں کے ثبوت کو یہ کہہ رہی ہے کہ غیر ضروری ہیں، انہیں مسترد کیا جا رہا ہے، irrelevant قرار دے رہے ہیں، الف لیلا کی کہانیاں قرار دے رہے ہیں، تو پھر پی ٹی آئی ٹھوس شواہد فراہم کرنے میں کیوں ناکام رہی ہے؟ میرا خیال ہے کہ جو کورٹ نے بات کی تھی وہ یہ کی تھی کہ یہ والیوم 1 میں جو آپ نے دیا ہے وہ بالکل ریلیونٹ چیز ہے، اور یہ جو کل آپ نے دیا ہے اس کے بارے میں ان کی یہ رائے تھی. تو وہاں پر جو کورٹ میں پی ٹی آئی کے پلندہ جو آج پی ٹی آئی نے انہوں نے کہا کہ ہم نے چونکہ آپ نے آج کا دن آخری دن کہا تھا کہ جو بھی چیز لانا چاہتے ہیں آپ لے آئیں، اس لیے ہم نے بہت ساری چیزیں یہاں پہ جمع کر دی ہیں، لیکن ہم صرف ریلیونٹ چیز کے اوپر ہی زور دیں گے اور بات کریں گے اور اسے ہی آپ کی خدمت میں پیش کریں گے. یعنی وہ اتنی سی بات تھی، اور جو کچھ انہوں نے جمع کرایا ہے اس کے اوپر کہا کہ 48 گھنٹے دے دیں، ہم دیکھ کر. مریم نواز شریف صاحبہ نے جو اس طرح موقف ان کا آیا، جو ٹویٹ انہوں نے کیا ہے کہ جی ایک لگتا یہ کہ کھانے پکانے کی ترکیب اور گجریلا اور لسی بنانے کی تقریب اور مسترد شدہ کتاب کا ذکر کرتے ہیں کہ جی اس میں سے اقتصابات لے کر چلی گئی ہے پی ٹی آئی. میں نے سادی اپنے معاشرے میں دیکھا کہ جو آدمی مسلسل 2-3 دفعہ پبلک میں جھوٹ بولتے ہوئے پکڑا جائے نا، تو وہ کچھ دیر کم از کم 2-4 مہینے ادھر ادھر ہو جاتا ہے. لیکن ظاہر ہے وہ بیٹیوں کی طرح ہے، اس لیے میں کوئی ان پہ کمنٹ نہیں ڈائریکٹ کرنا چاہتا. میں سمجھتا ہوں کہ اتنی ڈھٹائی سے جھوٹ بولتے چلے جانا بڑا حوصلہ ہے. میں تو اس بات پہ بھی بہت حیران ہوں کہ یہ سارے وزراء، 5 وزیر تھے آج سپریم کورٹ کے اندر، اور ساری پاکستان کی بیوروکریسی یہ نواز شریف کی ایک ذاتی کرپشن کے کیس کے پیچھے اور اس کی اولاد کی کرپشن کے پیچھے یہ اس کو ڈیفینڈ کرتے ہیں. یعنی مجھے تو یہ سمجھ نہیں آتی کہ یہ حلف انہوں نے اٹھایا ہوا ہے اس سے یہ غداری کر رہے ہیں. ان سے کوئی پوچھ نہیں سکتا کہ آپ کو کس مرض کی دعا ہیں، آپ اپنی وزارتیں جا کے سنبھالیں، وہاں پر دیکھیں عوام کا کیا حال ہو رہا ہے. آپ یہاں پہ آ جاتے ہیں، شام کو ٹاک شو پہ بیٹھے رہتے ہیں، اور سوائے اس کے کہ نواز شریف کی اور اس کی فیملی کی کرپشن کو یہ چھپانے کی کوشش کریں یا اسے ڈیفینڈ کرنے کی کوشش کریں. انہیں عوام کی خدمت کرنی چاہیے. ٹھیک ہے، آپ کہتے ہیں کہ وزراء کو ذاتی معاملات میں اور جب وزیر اعظم کے بچوں کا معاملہ آ رہا ہے اور جس طریقے سے ان کے وکیل موجود ہیں اس میں ڈیفینڈ نہیں کرنا چاہیے. قاہرہ صاحب، آج جس طریقے سے اعتزاز احسن صاحب نے کہا، اگر ہم دونوں فریقین نے جو مواد فراہم کیا ہے عدالت کے اندر اس کی بات کریں تو اعتزاز احسن صاحب کہتے ہیں کہ اس خط کا آ جانا حکومت کی طرف سے، وزیر اعظم کے بچوں کی طرف سے اعتراف جرم ہے. دوسری طرف جو پی ٹی آئی کے 600 سے زائد صفحات پر مشتمل ثبوت ہے اس کے حوالے سے جو عدالت نے کہا وہ بھی آپ کے علم میں ہے. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ جو دونوں طرف سے شواہد کا معاملہ ہے، یا پی ٹی آئی کو خاص کر لے کر لوگ کہتے ہیں کہ جی جو دھاندلی کیس تھا اس میں کمیشن بنا تھا تب بھی شواہد فراہم نہیں ہو سکے تھے، اس بار آپ کو لگتا ہے کہ واقعی یہ معاملہ پی ٹی آئی جو ہے مؤثر انداز میں اٹھا پائے گی؟ کیونکہ آپ لوگ تو ڈے 1 سے کورٹ میں جانے کے اس معاملے پر حق میں نہیں تھے. دیکھیے سادیہ، ہمارا موقف تو خیر پیپلز پارٹی کا تو بڑا واضح ہے، پہلے دن سے ہے. ہم نے تو اس وقت بھی جب ہمارے یہ دوست الیکشن کمیشن کے پروب میں گئے تھے تب بھی ہم نے اپنے تحفظات کا اظہار کیا تھا. میں آج بھی سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو ڈاکومنٹ ایگزیبٹ ہوئے ہیں، بنیادی طور پہ جو چیزیں استغاثہ نے یا پی ٹی آئی نے یا الزام لگانے والوں نے انہوں نے جو باتیں ثابت کرنی تھی جی، وہ تو صرف اتنی تھی کہ جی یہ پراپرٹیز میاں صاحبان کے خاندان کی ہیں، اور ان پراپرٹیز کے بارے میں 1992 میں یہ کچھ کیا گیا، 1996 میں یہ کیا گیا. ڈاکومنٹ ہے نا، بالکل. ڈاکومنٹس کے اوپر کبھی یہ ڈاکومنٹ کسی قرضے میں ایز کولیٹرل رکھے جاتے ہیں، کبھی ان کا کوئی اور استعمال آتا ہے.
حسین نواز کہتے ہیں کہ جی یہ ہم نے 2005 میں خریدے ہیں. بھائی کہتا ہے کہ میں کرائے پہ رہتا تھا اور میرا کرایہ پاکستان سے آتا تھا. اب ایک خط آتا ہے جس میں کہا جاتا ہے کہ وہ تو ہم نے ان کو دیے ہوئے تھے رہنے کے لیے. یہ ساری باتیں اس قدر تضادات کی حامل ہیں. لیکن اس میں ایک چیز تو واضح ہو گئی نا, انہوں نے مان لیا کہ یہ کمپنیاں بھی ہماری ہیں اور یہ جائیدادیں بھی ہماری ہیں. ٹھیک ہے. ان جائیدادوں تک اس کے بعد یہ کیسے بنی ہیں, اس کی جو منی ٹریل انہوں نے دی ہے, اب اس کا پروف لانا پڑے گا, اس کو ثابت کرنا پڑے گا ان کو. اس کے اوپر بحث ہوگی, گواہ آئیں گے. لیکن جو باقی جائیدادیں ابھی نکلی ہیں, یہ جو قطری شہزادوں والا رشتہ نکلا ہے, یہ الٹیمیٹلی ان کے لیے ایک اور گڑھا کھودے گا. کیونکہ وہاں پہ ایک ون ہائیڈ پارک لین بھی ایک پراپرٹی کا ذکر سن رہے ہیں. وہ پراپرٹی کو 40 ملین پاؤنڈ سٹرلنگ میں خریدی گئی ہے شاید اسی سال, اور اسی سال قطر کے ساتھ ایک LNG کی ڈیل بھی ہوئی ہے. اب یہ بھی دیکھنا ہے کہ وہ $40 ملین کی پراپرٹی جو ہے وہ ہے ایکچولی کتنے ملین کی. کہیں وہ 100 ملین کی تو نہیں ہے جو 40 ملین میں مل گئی ہے. رائٹ. بہت شکریہ. قاہرہ صاحب بات کر رہے تھے ہم سے. شاہ صاحب, یہ جو بات ابھی قاہرہ صاحب نے بھی کی ہے کہ اعتراف, اور اعتزاز احسن صاحب نے بھی کہا ہے کہ اعتراف جرم ہے, کہ پہلے تو یہ ہی نہیں سامنے چیز آ رہی تھی نا کہ آف شور کمپنیاں ہیں یا جائیدادیں ہم اون کرتے ہیں, لیکن آج یہ تو پتہ چل گیا کہ موجود ہیں. اب اس کا جو منی ٹریل ہے یا جو اس کے سورسز ہیں جن سے وہ خریدی گئی ہیں, آپ کو لگتا ہے کہ کر پائے گے وزیر اعظم صاحب اور ان کے بچے عدالت کو مطمئن؟ یہ دونوں فریقین پر ہے. حکومت پہ اتنا نہیں ہے. نہیں, دونوں فریقین, دونوں. اچھا, دونوں پہ. وہ بات تو درست ہے قاری صاحب, ٹھیک ہے کہ پراپرٹی والی بات اون ہوگی کہ بھئی ہماری یہ اس میں اور کوئی کسی کا لینا دینا نہیں ہے. یہ اس طرح بنی, اس طرح بنی, جائز بنی یا ناجائز بنی. اب یہ اونرس دونوں پارٹیوں پہ مت. ایک فریق نے یہ ثابت کرنا ہے جناب کہ میری حق حلال کی کمائی ہے اور یہ اس سے بنا ہے, اور دوسرے نے یہ اپوزیشن پہ یعنی PTI پر یہ ثابت کریں گے کہ ایسا نہیں ہوا ہے. ٹھیک ہے, یا اس سورس سے جو ہے خریدی نہیں گئی ہے. سمپل. اچھا, نہیں, میں شاہ صاحب سے میں پوچھ لیتا ہوں, میری رہنمائی کر دیں کہ جو کیس انکوزیٹوریل ہو جس میں بار ثبوت ریسپونڈنٹ پہ ہو, دیکھیں نا میری ملکیت ہے نا ایک, تو مجھے ہی پتا ہوگا میں نے کیسے خریدی ہے, وہ پیسے کہاں سے آئے وہ مجھے ہی پتا ہوگا. اس لیے یہ یعنی جو ہمیں سادہ سی سمجھ آئی ہے وہ یہ آئی ہے کہ ان سب چیزوں کا جو ثبوت فراہم کرنا ہے کہ یہ کس کے نام ہے, کس نے خریدی, کہاں سے خریدی گئی, وہ ٹیکس پیڈ منی تھی یا اس کے بغیر, یہ سب انہی کے اوپر ہے, ہمارے اوپر نہیں ہے. اچھا, آپ پہ نہیں ہے, لیکن آج کیونکہ یہ جو آپ بات کر رہے ہیں کہ اپوزیشن جو ہے یا جو آپ کیس لے کر گئے میں اس پارٹی پر بھی یہ چیز عائد ہوتی ہے کہ اگر آپ منی ٹریل ہم کر رہے ہیں تو وہ یہ ثابت کرے کہ آپ سچ نہیں کہہ رہے. وہ بری ذمہ نہیں ہو سکتے اس طرح, مطلب ہے دیکھیں نا جی, انہوں نے بھی ایک پوائنٹ اٹھایا ہے, نیک نیتی سے اٹھایا ہے اگر مطلب ہے, اور پبلک ایٹ لارج کے انٹرسٹ میں, ملک کے انٹرسٹ میں, تو یہ انہوں نے بتانا ہے نا کچھ. یہ ورنہ تو بڑا سمپل بات ہے نا پھر کہ انہوں نے تو پھر یہ کہہ دیا یہ جی وہ آپ صاحب کی کون ہے یہ, تو یہ تو زیادہ کمپلیکیٹڈ آپ لوگوں کے لیے ہو جائے گا کہ اگر وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم نے فلیٹس دیے ہیں تو آپ کیسے ثابت کریں گے کہ انہوں نے فلیٹس نہیں دیے. یہی تو میں کیسے کرے گی؟ دیکھیں میں آپ سے عرض کرتا ہوں, آپ ذرا, میں تو جس طرح لے مین سمجھتا ہے نا, وکیلوں کی طرح نہیں سمجھ رہا اس کیس کو. ایک پراپرٹی میری ہے, میرے پاس سے اس کا ریکارڈ ہوگا, میرے پاس کی اس کی منی ٹریل ہوگی, تو یہ ریکارڈ تو آ گیا کہ قطر سے آئی ہیں, بھائی اس کی کوئی آنے جانے کے پیسے کو منی ٹریل ہوگی. نمبر 2 وہ ساری چیزیں والیوم 1 کے اندر ہیں کہ یہ 1991, 92, 93, 94 اور پھر اپنا 99 میں جب حدیبیہ والا کیس آیا, پھر اس کے بعد خواجہ آصف صاحب کہتے ہیں میں 15 سال سے جانتا ہوں, پھر چوہی نثار صاحب, میں کیبنٹ ممبرز کی بات کر رہا ہوں, وہ یہ فرماتے ہیں کہ 18-20 سال سے ہیں, 2 سال آگے پیچھے ہوتے ہیں, ابھی تک ان کی قسطیں. صدیق الفاروق صاحب, تو عدالت سے ہم یہ استدعا کریں گے کہ بلا لیں ان سے, اور نون لیگ والوں سے پوچھیں گے کہ کیا یہ جھوٹ بولتے رہے, یہ سچ یہ ہے, یہ سچ وہ ہے. اس لیے میرے ذمہ تو اتنا ہی ہے. ٹھیک ہے, بٹ شاہ صاحب ایک چیز بتائے گا, کیونکہ آپ کا ایک وکالت کا وسیع تجربہ ہے, اس کو سامنے رکھتے ہوئے کہ اس کیس میں اور ابھی تک جو سماعت ہوئی ہے, ابھی تک جو دونوں طرف سے, دونوں فریقین کی طرف سے شواہد آ رہے ہیں یا جس طریقے سے وکلا کیس کو لے کر چل رہے ہیں, عدالت نے اب 48 گھنٹے کا ٹائم مانگا, PTI کے وکلا نے وہ دے دیا. آپ کو لگ رہا ہے کہ عدالت جو ہے اس کو ڈیلے نہیں کرنا چاہ رہی, جلدی اس کو نمٹانا چاہ رہی ہے معاملے کو؟
یہ تو واضح طور پہ نظر آ رہا ہے کہ عدالت جو ہے وہ گڈ فیتھ میں کلیئر وتھ کلین ہینڈز وہ جو ہے اس معاملے کو کسی نہ کسی وہ کہتے ہیں نا بننے تک لے جانا چاہتی ہے. مطلب وہ اب وہ تو آپ کا تجربہ کیا کہتا ہے کہ کب تک یہ کیس نمٹ سکتا ہے؟ میرا خیال ہے یہ بہت جلد سامنے آ جائے گا. بہت جلد سامنے آ جائے گا. وزارت کہہ رہی ہے 2-3 پیشیوں میں. 2-3 پیشیوں میں. ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ اعجاز چودھری صاحب بھی اور ظفر علی شاہ صاحب کا بھی پروگرام میں جوائن کرنے کے لیے. اب واقعی میں 2-3 پیشیوں میں اس کا فیصلہ یا کوئی حتمی نتیجہ جو ہے وہ سامنے آ جاتا ہے, جس طرح اعجاز چودھری صاحب نے بھی کہا اور شاہ صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ لگ یہی رہا ہے کہ عدالت جو ہے اس معاملے کو جلد سے جلد نمٹانا چاہ رہی ہے. اب شاہ صاحب کی یہاں پر رائے یہ ہے کہ اگر حکومت اپنے شواہد لے کر آتی ہے تو بارے ثبوت جو ہے دوسری پارٹی پر یعنی پی ٹی آئی پر اور شیخ رشید صاحب جو اپنے شواہد فراہم کر چکے ہیں عدالت میں, ان پر بھی عائد ہوتا ہے کہ وہ غلط ثابت کریں حکومت کے شواہد کو. اب یہ کیسے کیا جاتا ہے یہ آنے والی سماعتوں میں ہم دیکھیں گے. That's all for tonight. اجازت دیجیے. خدا حافظ.